अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नो चैनल की जानिब से प्रोग्राम दीन और दुनिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब। जैसा कि आपके इल्म में है नाजरीन के हर हफ्ते को जुमे के रोज़ हम ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। आज का हमारा मौजू है तलाक के शरई मसाइल। इस पर हम मुफ्ती साहब से दीन इस्लाम की रोशनी में जो है कुछ सवालात करेंगे। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। और नाज़रीन, आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ से कबल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने इस प्रोग्राम को पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना है और लोगों तक ये मालूमात पहुंचानी है और कमेंट्स भी करने हैं। ठीक है नाजरीन, इसके साथ ही हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये तलाक का मसला बहुत ज्यादा जो है रुझान पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई रस्म बनती जा रही है। तो ये एक माशरे का बड़ा अलमिया है। इसके बारे में दीन इस्लाम जो है क्या तलाक के हवाले से हुक्म देता है, कुछ इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन भाई, हमेशा की तरह मैं आपको हदिया तबरीक पेश करूँगा कि आपने इस मरतबा भी एक बेहतरीन मौजू का इंतखाब किया है। और आज का हमारा मौजू है तलाक के शरई मसाइल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता करे और सही मानों में दीन इस्लाम की खिदमत करने की अल्लाह में सादत नसीब फरमाए। तो बहुत ही अहम मौजू है, मैं समझता हूँ ज़ैनुल आबिदीन भाई। वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि तलाक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। और इस कदर तलाक आम हो गई है कि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल इसको मजाक बना लिया गया है। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि इतना रुझान क्यों बढ़ गया है, तो दो वजूहात मेरी नज़र में आ रही हैं कि दो वजूहात की बिना पर यह सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये मैं समझता हूँ हमारे माशरे का एक नासूर बन चुका है। दो वजूहात कौन सी हैं? एक तो ये है कि दीन से दूरी, कुरान और सुन्नत से दूरी, उलमाए कराम से दूरी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें इन तमाम गुनाहों पर मजबूर करती हैं। दूसरा अदम बर्दाश्त। बिल्कुल। अदम बर्दाश्त एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ औक़ात बड़े बड़े इंसान से बड़ी बड़ी गलतियाँ करवा देती हैं। तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमें बर्दाश्त करने और हिम्मत करने की भी हिम्मत अता करे और इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता करे। तो हम इसी हवाले से चंद बातें आज अपने नाज़रीन की खिदमत में रखेंगे कि आप जिसको तलाक को लोगों ने बिल्कुल मजाक सा बना लिया, आप अंदाज़ा करें ये रिवायात सुनकर कि तलाक कितना हसास मामला है और अल्लाह रसूल की नज़र में ये क्या है। ज़ैनुल आबिदीन भाई, तलाक जो है मर्द का अगरचे शरई हक़ है, नागुज़ीर हालात में तलाक देना भी जायज़ होता है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक तलाक क्या है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक जो महबूब तरीन अमल है, पसंदीदा अमल है, वो ये है कि इंसान किसी ग़ुलाम को आज़ाद करे, एक इंसान को इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से, ग़ुलामी से निजात दिलाए। ये महबूब तरीन अमल है। और अल्लाह के नज़दीक जो है नापसंदीदा अमल ये है कि कोई शख्स किसी औरत को तलाक दे। नापसंदीदा अमल जो है यानी हलाल कामों में, जायज़ कामों में, अल्लाह के नज़दीक जो नापसंदीदा अमल है वो किसी औरत को तलाक देना। इसी तरह से दीगर बहुत सारी रिवायात हैं। और आप इसमें देखें, जब कोई शख्स किसी को तलाक देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ तो यह नापसंदीदा अमल है। खुश कौन होता है? शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। इस पर भी रिवायात, शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है, जश्न मनाता है। रिवायत में आता है कि शैतान हर रोज़ समंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाता है, तख्त लगाता है हर रोज़। और फिर उसके बाद वो अपने जितने भी उसके चेले चपाटे हैं, जो भी उसके मतलब ये कारिंदे हैं, उनको गुनाह की तरफ, लोगों को गुनाहों में मुलविस करने के लिए भेजता है सारा दिन। फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर लाइन लग के वहाँ पर एक अपने इज्तिमा करता है अपने हिसाब से। और समंदर के मतलब ऊपर उसने तख्त बिछाया होता है और हर एक से सवाल करते हैं, हाँ भाई आपने क्या कारनामा किया है। एक आगे कहता है मैंने एक डाका डलवा दिया है, दूसरा कहता है मैंने कत्ल करवा दिया है, तीसरा कहता है मैंने ये गुनाह किया है, मैंने जिना कर। हर कारिंदा आकर अपनी कमाल के बारे में बताता है। शैतान बड़ी तहसीन की नज़रों से देखता है, सबको शाबाशी देता है। इतने में एक अचानक शख्स आके कहता है, उसका अपना कारिंदा शैतान चेला कहता है, वो कहता है कि सरदार बात यह है कि मैंने आज दो मियाँ बीवी को सबसे पहले उकसाया आपस में, फिर झगड़े तक बात ले आया और झगड़े को मैंने इतना बढ़ाया कि बात तलाक तक आ पहुँची और मैंने तलाक करवा दी।
شیطان اپنے اس تخت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو قریب بلاتا ہے تخت پہ اور سینے سے لگاتا ہے اور اس کا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، میرے پسندیدہ کاموں کے متعلق سب سے بڑا کام جو کیا اس شخص نے کیا۔ یعنی شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے انعام دیتا ہے اور اس دن کا ونر قرار پاتا ہے وہ شخص۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ شیطان، یہ جو طلاق ہم اتنی عام ہو چکی ہے، یہ در حقیقت شیطان کا مشغلہ ہے، محبوب ترین عمل ہے اور اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طلاق کی نحوست سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ طلاق دینا اور یا اس کا مطالبہ کرنا یہ شریعت میں کیسا ہے؟ زین العابدین بھائی، طلاق جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مرد کا اگرچہ شرعی حق تو ہے، لیکن بلا عذر شرعی طلاق کسی کو دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بلا عذر شرعی کسی کو طلاق دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور کوئی شخص اگر بلا عذر شرعی کسی عورت کو طلاق دے گا تو وہ ظالم قرار پائے گا۔ اور یہاں تک میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو بلا عذر شرعی طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اندازہ کریں اس بات کا، یعنی اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اس چیز سے بچائے۔ ہاں، تو اسی طرح سے یہ مرد کے لیے ہے کہ اسے بلا عذر شرعی کسی کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر حالات ناگزیر ہو جائیں تو صحیح ہے۔ اسی طرح عورت کے حوالے سے میں عرض کر لوں کہ عورتیں بعض اوقات بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ نسائی شریف، ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے میرے ذہن میں کہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو عورت بغیر کسی حرج کے، بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گی، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گی۔ یعنی اس قدر اللہ کے رسول غضبناک ہیں ایسے لوگوں پہ جو بلا عذر شرعی طلاق دے دیتے ہیں یا طلاق کا عورتیں مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ تو کچھ صبر بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، البتہ جب ناگزیر حالات ہو جائیں، حالات کی ناگزیریت کی وجہ سے کچھ صورتیں علماء نے لکھی ہیں کہ اس میں طلاق دینا یا طلاق کا مطالبہ کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا ناگزیر حالات میں طلاق دینا جائز ہے، تو وہ کون سے ناگزیر حالات ہو سکتے ہیں جس میں طلاق دینا جائز ہے؟ یہ بالکل اچھی وضاحت کی آپ نے، ماشاءاللہ اچھا سوال قائم کیا، میں سمجھتا ہوں، اور اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کون سے ناگزیر ہیں۔ ویسے طلاق جس طرح میں نے پہلے اس کی حیثیت تو بتا دی ہے، شرعی کے بلا عذر شرعی نہ طلاق دینی چاہیے نہ اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو کیا ایسے حالات بھی ہیں کہ جس میں طلاق دینا جائز ہے؟ بالکل، کچھ صورتیں فقہائے کرام نے لکھی ہیں کہ جس میں طلاق دینے کا عمل بالکل جائز ہے۔ اہلیہ بالکل بے نماز ہے اور بے دین ہے، فاسقہ عورت ہے یا بد کردار ہے، اس کے کردار میں مسئلہ ہے، یا گالم گلوچ کرنے والی ہے، مرد کو گالم گلوچ کرتی ہے، اس کے ماں باپ کو گالم گلوچ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں بالکل طلاق دینا جائز ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے مرد جو ہے وہ حقوق زوجیت پر قادر نہیں ہے، بڑے عرصہ علاج کروانے کے باوجود بھی جو شریعت نے پیریڈ دیا ہے وہ گزر چکا ہے، پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پیشتر اپنی بیوی کو جدا کر دے، اس پر واجب ہے۔ اسی طرح سے بعض صورتوں میں عورت کا طلاق لینا بھی جائز ہے۔ طلاق لینا یہ بھی ایک صورت ہے بہت بڑی، اس کا جو شوہر ہے وہ حقوق زوجیت پہ قادر نہیں ہے، تو وہ اگر آزاد نہیں کر رہا تو عورت بالکل اس میں مطالبہ حق بجانب ہے۔ اسی طرح سے شوہر جو ہے وہ نان نفقہ نہیں دیتا، نان نفقہ اس حق ہے لیکن وہ پورا نہیں کرتا، عورت انتہائی مجبوری کی زندگی بسر کر رہی ہے، تو بالکل وہ مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا، وہ اس کا حق ہے، کھانا پینا، رہائش، یہ سب کچھ، لیکن نہیں دے پا رہا تو جائز ہے اس صورت میں۔ اسی طرح سے اگر حقیقی معنوں میں شوہر ظالم ہے، ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ظلم کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں ظالم و جابر آدمی ہے، مار پیٹ کرتا ہے انتہائی درجے کی، اور مطلب اخلاق سے گرا ہوا آدمی، تو ایسے شخص سے بھی دوری کا شریعت بالکل جائز قرار دیتی ہے اس کو کہ عورت خلا لے سکتی ہے اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو یہ ناگزیر حالات ہوتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو جائز ہے، لیکن ایسی صورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جس طرح ہمارے یہاں رجحان بالکل بڑھ گیا، اللہ معاف کرے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک چیز میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ طلاق اگر دینی بھی ہونا زین بھائی کبھی ناگزیر حالات میں، تو شرع شریف میں ایک طلاق دینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں تو کٹھی 3 پھڑکا دیتے ہیں، اور جب تک 3 نہ ہو جائیں ان کو سکون نہیں آتا، اور ایسے بدبخت ہیں 100 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات بھی جو ہے بڑی لوگوں کے اندر کامن ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے 3 طلاقیں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ اسی حوالے سے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بالکل واضح ہے کہ نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے 3 طلاقیں دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام سے کھڑے ہو گئے، اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ غصے میں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا تم لوگ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہو،
یعنی اس قدر حضور غضبناک ہوئے تو کبھی بھی 3 نہیں دینی چاہیے، ایک طلاق دینی چاہیے تنبیہن، اور پھر کچھ عرصے بعد بیوی کو عقل آ بھی جاتی، خود انسان کو بھی آ جاتی، ایک طلاق دینی چاہیے حالت طہر میں، انسان غصے میں ہو سکتا ہے، پاکیزگی کے جب دن چل رہے ہوں ایک طلاق دینی چاہیے، پھر اگر نہیں سدھر رہی تو پھر دوسری دینی چاہیے کچھ عرصے بعد، پھر بھی نہیں سدھر رہی، آپ دیکھ لیں معاملہ وہی چل رہا ہے، غیر شرعی معاملات ہیں، تو پھر تیسری دینی چاہیے۔ ایک دم 3 طلاقیں جو ہے دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ 3 طلاقیں اگر دی جائیں مفتی صاحب تو اس کا مطلب ہے تعلق مکمل ختم ہو جاتا ہے؟ جی، جب 3 طلاقیں دے چکے، جب 3 طلاقیں دے دی تو بات ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد تعلق نہیں ہے، مطلب اس کے بعد عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، یہ اس کے لیے مرد حرام ہو چکا ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال ہے کہ طلاقیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اور کن کن الفاظ کی ادائیگی سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی اہم سوال ہے۔ طلاق کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، جس کو طلاق صریح اور طلاق کنایہ بھی کہتے ہیں، یا طلاق رجعی اور طلاق بائن بھی کہتے ہیں، یہ اسی کا نام ہے۔ طلاق صریح کون سی ہے اور طلاق بائنہ کون سی ہے؟ طلاق صریح کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ سے طلاق دی جائے کہ اس کا کوئی اور مطلب نہ نکلتا ہو، اس میں نیت نہیں پوچھی جاتی۔ اگر وہ ان الفاظ سے شوہر طلاق دے گا تو نیت نہیں پوچھی جائے گی، اس کا مطلب طلاق ہی لیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں اسے طلاق دے چکا، تو طلاق والی ہے، تو مطلقہ ہے، تو طلاقن ہے، تو یہ بالکل واضح الفاظ ہیں، اس میں نیت نہیں پوچھی جائے گی، فی الفور طلاق پڑ جائے گی۔ تو یہ طلاق رجعی کے الفاظ ہیں، طلاق صریح۔ اور اس کے بعد اگر 1 یا 2 طلاقیں مرد نے دی ہیں تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اس کے نکاح میں رہے گی، جب تک 3 نہیں دے گا رجوع ہو سکتا ہے، 1 کے بعد بھی رجوع ہو جائے گا، دوسری کے بعد بھی رجوع ہو جائے گا۔ اگر رجوع نہ کیا اور عدت بھی گزر گئی تو پھر طلاق وہی طلاق بائن بن جائیں گی، پھر نکاح کرنا ہوگا۔ البتہ دوسری جو میں عرض کر رہا ہوں، دوسری قسم کون سی ہے؟ طلاق بائنہ۔ یہ تو طلاق صریح تھی، اس میں نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ دوسری ہے طلاق کنایہ الفاظ سے، کنایہ الفاظ سے طلاق دینا کہ جس کا طلاق کے علاوہ کوئی اور مطلب بھی نکل سکتا ہو۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ مستقبل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، طلاق دے دوں گا۔ جی میں وہ آگے عرض کروں گا، پہلے میں اس کی پوری وضاحت عرض کر دوں گا کہ طلاق بائنہ کس کو کہتے ہیں۔ طلاق صریح تو آپ نے سماعت فرمایا کہ واضح الفاظ سے طلاق دینا جس میں نیت نہیں پوچھی جاتی۔ طلاق کنایہ کون سی؟ طلاق کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ میں طلاق دینا کہ جس کا کوئی دوسرا مطلب بھی نکل سکتا ہو، دوسرا مطلب بھی نکل سکتا ہو، لیکن اگر شوہر طلاق کی نیت سے وہ الفاظ کہے گا، طلاق کی نیت سے وہ الفاظ کہے گا تو طلاق پڑ جائے گی۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اور فوراً نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، نکاح بھی فوراً ٹوٹ، اگرچہ 1 طلاق پڑے گی لیکن نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ بہت سارے الفاظ فقہاء نے لکھے ہیں، چند میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں نیت پوچھی جائے گی، نیت پوچھی جائے گی۔ ہاں حلفاً اگر شوہر کہے گا کہ میری نیت ایسی نہیں تھی، مذاکرہ طلاق بھی نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں جو شوہر کا قول ہوگا اسے مان لیا جائے گا۔ مثال دفع ہو جا، طلاق کی نیت سے کہا دفع ہو جا، یہ عام الفاظ استعمال بھی ہوتا ہے، لازمی نہیں طلاق کی نیت سے کہا جائے۔ نکل جا، تو مجھ سے جدا ہے، تو مجھ سے پر حرام ہے، اپنا راستہ پکڑ لے، دوسرا خاون ڈھونڈ لے، منہ کالا کر لے، جہنم میں چلی جا، تو میری ملک سے خارج ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا یا میں نے تجھے چھوڑا۔ یہ وہ تمام الفاظ ہیں کہ اگر طلاق کی نیت سے کہے گئے تو طلاق پڑ جائے گی اور طلاق بائنہ ہوگی، فی الفور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عدت کے اندر بھی شوہر اگر واپس لانا چاہتا ہے تو طلاق نکاح کر کے واپس لائے گا، اور عدت کے بعد بھی اگر وہ مطلب عدت گزر گئی پھر بھی واپس لانا چاہتا ہے، طلاق تو ایک ہی دی تھی اگرچہ، پھر بھی اس کو نکاح اور نیا حق مار قائم کرنا پڑے گا۔ 2 الفاظ اس میں ایسے ہیں، 2-3 وہ ابتداً تو ان کو فقہاء کرام نے طلاق بائنہ میں ہی ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب اس سے طلاق صریح مراد لی جاتی ہے۔ میں نے تجھے فارغ کر دیا، فارغ کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس میں صرف طلاق ہی مراد لیا جائے گا۔ میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور اس طرح چھوڑا کا لفظ جو ہے فقہاء کے نزدیک میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس سے بھی طلاق صریح مراد لی جائے گی، اگرچہ طلاق بائنہ کے الفاظ ہیں، لیکن اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فقہاء کرام نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس سے طلاق صریح مراد لی جائے گی، طلاق بائنہ مراد نہیں لی جائے گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، یہ میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ بہت سے لوگ جو ہے غصے میں ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اس پر جو ہے وہ فوری طور پر طلاق دے دیتے ہیں اہلیہ کو، بعض لوگ 3 طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لیتے ہیں، اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مذاق میں یہ کیا تھا۔ بعض لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ جی وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں خودکشی کر لوں گا۔ کئی واقعات میرے نالج میں بھی اس طرح کے آئے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ بالکل درست فرمایا زین بھائی، ایسی معاملات بھی ہمارے علاقے کی محرومی ہے اور بدبختی ہے کہ وہی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور دین سے، قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے ایسے معاملات بھی پھر دیکھنے سننے میں آتے ہیں۔ تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ اور بالکل اکثر لوگ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں جی میں نے غصے میں دی ہے، میں نشے مذاق کی حالت میں دی ہے، میں نشے میں تھا۔ یہ گڈی گڈی کا کھیل ہے بھائی، جب آپ نے طلاق دی ہے تو پڑ گئی، اب آپ کا قول نہیں مانا جائے گا، دے چکے ہیں آپ۔ اور یہ اس کا فقہاء کرام، علماء کرام اکثر جواب دیتے ہیں کہ میں نے غصے میں دی ہے، تو بھائی طلاق دی کب دی جاتی؟ آپ مجھے ایک بات کا اندازہ کریں کہ انسان اپنے گھر میں آئے، اہلیہ گھر صاف ستھرا چمکا کے رکھا ہوا ہو، اچھے لباس میں ہو، اچھی بھی لگ رہی ہو، آپ کی پسندیدہ ڈش بھی آپ کے سامنے پکا کے آپ کے سامنے رکھ رہی، اور پھر آپ کہیں ماشاء اللہ آج تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، گھر بھی بڑا ستھرا لگ رہا ہے، گھر کی سیٹنگ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے، اچھی بھی لگ رہی ہے، میری پسندیدہ ڈش بھی پکا دی، کیا اسی خوشی میں تو یہ طلاق دے دوں؟ ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ کب دیں گے؟ جب غصہ آئے گا انسان کو، تو غصے میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ ہاں جو صورت فقہاء نے غصے کی لکھی ہے وہ ہمارے ہاں بہت کم پائی جاتی، وہ تو ایسی صورت ہے کہ جس میں بالکل عقل زائل ہو جائے، عقل ایسی زائل ہو جائے، ماں بہن بیوی کا فرق نہ رہے، اور اس کا فیصلہ پھر یہاں بیٹھ کر ہم نہیں کریں گے، دارالفتاء کے علماء کرام کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، رپورٹس دیکھ کر، قرینہ دیکھ کر اس کا وہ فیصلہ کریں گے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال عام حالات میں نشے میں، مذاق میں یہ قول نہیں مانا جائے گا، طلاق پڑ جائے گی۔ اور اس طرح آپ نے ایک بات اور بھی اس میں شامل کی کہ طلاق کے باوجود بعض بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر طلاقیں 3 دے چکا ہے، طلاقیں 3 دے چکا ہے، کہانی ہی ختم کر چکا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ عورت اگر عدت تو اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، لیکن ایک چھت میں رہنا، ایک ساتھ رہنا یہ حرام ہے، یہ بالکل غیر ہیں، رہیں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، یہ ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام ہے ایک دوسرے کی طرف، تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ اور اس میں پھر جو مطلب عزیز رشتہ دار ہیں ان کا بھی فرض بن جائے گا کہ اگر وہ فور سے جدا نہیں کرتا، عورت گناہ گار ہو رہی ہے، اسے آواز اٹھانی چاہیے۔ مرد خود اپنی قبر میں انگارے بھر رہا ہے، انہیں خود خدا کا خوف کرنا چاہیے، نہیں کر رہے تو پھر ان کے والدین کو، دوست احباب کو، دوسروں کو ان کو غیرت دلانی چاہیے، غیرت دلانی چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا، سلام کلام سب کچھ ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ ان کو اللہ کا خوف آئے۔ جب تک وہ عمل نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں، تو ان سے بات چیت کرنا مناسب نہیں۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ بے شک۔ مفتی صاحب، محمد اشرف صاحب نے کوئٹہ سے لکھا ہے کہ 3 سال قبل انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ اگر تم فلاں کے گھر گئیں، یعنی کوئی رشتہ دار ہوں گے ان کے، کہ اگر فلاں کے گھر گئیں تو میری طرف سے تمہیں طلاق۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اب میں وہ الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں، اور اگر میری اہلیہ وہاں چلی گئیں تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ جی 2 سوال کیے انہوں نے اس حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 3 سال پہلے یا جتنا عرصہ پہلے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ اگر تم فلاں جگہ فلاں کے گھر گئیں تو تجھے طلاق۔ تو بالکل طلاق انہوں نے مطلب ایک معمول کر دیا ایک شرط کے اوپر۔ اب اگر وہ جب بھی وہاں پر جائیں گی، ان کے گھر داخل ہوں گی، تو داخل ہوتے ساتھ ہی طلاق پڑ جائے گی۔ رہا مسئلہ الفاظ واپس لینے کا، تو الفاظ واپس نہیں لے سکتے، جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح سے یہ الفاظ واپس نہیں لے سکتے۔ پہلے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور رہا مسئلہ کہ کتنی طلاقیں پڑیں گی، تو جتنی طلاقیں آپ نے بولی تھی اتنی پڑیں گی۔ اگر انہوں نے کہا تھا کہ تجھے طلاق، تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اگر کہا جب تجھے 3 طلاق، تو 3 پڑیں گی۔ یہ تو پھر آپ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے الفاظ کہے تھے، لیکن سوال سے یہی لگ رہا ہے کہ غالباً انہوں نے ایک ہی طلاق کا کہا تھا۔ طلاق پڑ جائے گی اور طلاق رجی پڑے گی ان الفاظ سے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ہانیہ میمن صاحبہ ہیں کراچی سے، یہ لکھتی ہیں ایک مرتبہ دوران تکرار یا جھگڑا میرے شوہر نے مجھے 2 مرتبہ کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور تیسری مرتبہ کہا تھا کہ چل، پھر میں نے طلاق دے دی۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ جی، دوران جھگڑا انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، 2 مرتبہ کہا تھا نا، اور تیسری مرتبہ کہا کہ چل میں نے تجھے دے دی۔ بالکل ہم بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں اس حوالے سے، اور یہاں آپ کا وہ سوال بھی آ گیا جو آپ شروع میں کر رہے تھے نا کہ اس مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی طلاق کی بات کرے تو شرن کیا دے دوں گا۔ جی، تو انہوں نے جو پہلے 2 مرتبہ کہا ہے نا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو اس سے تو طلاق نہیں پڑی، اس میں ارادہ طلاق ضرور ہے لیکن طلاق نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ جو انہوں نے کہا تھا نا، تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ چل میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اس سے ایک طلاق پڑ گئی، ایک طلاق رجی پڑ گئی ہے۔ اور اگر یہ واقعی یہی الفاظ ہیں تو ایک طلاق رجی ہوئی ہے، اس کے بعد یقیناً انہوں نے رجوع کر لیا ہوگا، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک احتیاط کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اسد نعمانی صاحب سرگودا سے لکھتے ہیں
کہ میرے کزن نے طلاق کی نیت سے اپنی اہلیہ کی طرف 2 پتھر پھینکے، آیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کچھ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں، جی شرعی لحاظ سے جی بالکل، کچھ رہنمائی فرما دیں۔ میں جہاں تک اس بات کو سمجھ پایا ہوں کہ انہوں نے منہ سے کچھ نہیں بولا اور طلاق کی نیت سے 2 پتھر پھینکے، جی تو آیا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو امام شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ عرف دیکھا جائے گا، اس حوالے سے اس علاقے کا عرف دیکھا جائے گا، رواج دیکھا جائے گا۔ اگر اس علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں، شہر میں، اس علاقے میں یہ بالکل رواج ہے کہ لوگ طلاق کی نیت سے پتھر پھینکتے ہیں، اچھا، مذاکرہ طلاق ہو تب پتھر پھینکتے ہیں، یا ویسے طلاق کی نیت سے ہی پتھر پھینکتے ہیں، اس علاقے کا رواج ہے، بالکل طلاق پڑ جائے گی۔ اگر رواج نہیں ہے اور کسی کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے تو وہاں نہیں پڑے گی۔ لیکن میرا ان سے یہی ایک برادرانہ مشورہ ہوگا کہ جو علاقے کے مستند مفتی صاحب ہیں انہیں جا کر اس بارے میں خبر دیں، تو وہ وہاں بہتر فیصلہ کریں گے کہ ان کے حوالے سے ان کے علاقے میں یا شہر میں کیا رواج ہے۔ اگر رائج ہے یہ چیز کہ پتھر ہی لوگ پھینکتے ہیں تو طلاق پڑ جائے گی، نہیں ہے تو نہیں پڑے گی۔ بہرحال پھر بھی میں ایک مشورہ انہیں یہی دوں گا کہ جو ہے آپ لوگ کسی مستند مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنمائی مزید وہاں سے مل سکے گی۔ تو ایک بات آپ کی اجازت سے میں آخری اور بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہمارا موضوع تھا طلاق کے شرعی مسائل۔ ہم نے طلاق کے حوالے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے کرم کیا ہم نے اس پر کلام کیا۔ ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا زین بھائی کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں نا، اس میں ہم بڑے استخارے کرواتے ہیں، ہر کسی سے مشورہ کرتے ہیں، والدین سے مشورہ کرتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، بالکل اچھا اسی طرح سے بڑے بڑے بابوں سے جا کر ملتے ہیں کہ یہ نکاح میرے حق میں بہتر ہے کہ پھر جا کر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اسی وجہ سے 2 سال 3 سال شادیاں نہیں ہو پاتی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ طلاق کتنا حساس معاملہ ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن جب ہمیں طلاق دینی ہوتی تو ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے، ہم کوئی استخارہ نہیں کرتے، ہم علماء دین سے نہیں ملتے، اپنے والدین سے مشورہ نہیں کرتے، اس کا پھر وبال یہی ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے، یا تو جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ یا تو پھر بغیر مطلب طلاق دینے کے باوجود اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے مطلب جن کے نزدیک مطلب یہ معاملات ہیں، دوسری مسجد والا تیسری مسجد والے سے فتوے لے کے اپنی پسند کے چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی مطابق ڈھل جائے، تو وہ فتوے لے کے پھر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، پھر عقل ٹھکانے آ جاتی۔ اور میرے بھائی اگر آپ نکاح کے معاملے میں مشاورت کر سکتے ہیں، سوچ و بچار کر سکتے ہیں، تو کیا آپ طلاق کے معاملے میں نہیں کر سکتے؟ تو خدا نہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے، ناگزیر معاملات ہو جائیں، تو اپنے والدین سے یا کم از کم کسی مستند عالم دین کے پاس جا کر اپنا ضرور یہ مدعا بیان کریں کہ میرے ایسے حالات ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، تو انشاءاللہ آپ بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ اور حدیث کی روح سے کبھی بھی 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں۔ نکاح سے فارغ کرنا ہے، بالکل ہی اتنا غصہ ہے تو اس وقت طلاق کے بائن دے دیں، طلاق کے بائن دے دیں، خام خواہ نکاح سے نکالنا ہے۔ ورنہ جو حضور کی حدیث ہمیں سکھا رہی ہے، ہمیں مطلب ایک طور میں ایک طلاق دینی چاہیے، ایک طلاق سے بھی مطلب عدت گزر گئی وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، یا خام خواہ نکاح سے باہر ہی کرنا ہے تو اسے طلاق بائنہ کے جو ہم نے الفاظ ذکر کیے ہیں اس کے ساتھ طلاق دے دے، لیکن 3 کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ پاک سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پورے ملک میں اس وقت ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں کیسز جو ہے عدالتوں میں موجود ہیں خلا اور طلاق کے، اور یہ بڑی جو ہے تشویشناک صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے ان مسائل کا شکار ہو کر جو ہے عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے اپنے بچوں کے حصول کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلا ہمارا موضوع ہے عدت کے شرعی مسائل۔ اس پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا یہ جو پروگرام ہم نے کیا ہے طلاق کے شرعی مسائل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے اس پر ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، ہم مفتی صاحب سے جواب لے کر اگلے پروگرام میں اسے شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔